अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। बानी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने हैं या फौजी अदालत में उनका ट्रायल। दीगर मामलात की तरह इस मामले में भी हुकूमत में यकसुई का फुकदान दिख रहा है। अगर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात से मुतालिक बात की जाए तो इस मामले में भी हुकूमती मौक़िफ़ में इबहाम और तज़ाद दिख रहा है। आज सामने आने वाली खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ से बिलवास्ता बातचीत के लिए मुस्लिम लीग नून महमूद अचकज़ई से राब्ते में है। तफसीलात के मुताबिक राना सनाउल्लाह को पार्टी क़यादत ने महमूद अचकज़ई से बात करने की जिम्मेदारी दी है। ताहम नून लीग का इसरार है कि पीटीआई से या अपोजिशन की इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात बराह रास्त हों, क्योंकि बिलवास्ता बातचीत फजूल मश्क होगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि उसके हामी और वोटर्स पीटीआई के नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से मुज़ाकरात की हिमायत नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत में नून लीग ने मुबैना तौर पर महमूद अचकज़ई के तवस्सुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बराह रास्त लेकर पसे पर्दा मुज़ाकरात की पेशकश की है। इस मुतालिक महमूद अचकज़ई को कहा गया है कि वो बराह रास्त तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए आला क़यादत से मुशावरत करें, जिसके लिए पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए कमेटी नामजद करना चाहिए जो पसे पर्दा बातचीत कर सके। पीटीआई से इन मुमकिन मुज़ाकरात की तस्दीक आज लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी से भी सामने आई, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने तो पीटीआई से मुज़ाकरात की मुखालफत की है, लेकिन साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म और राना सनाउल्लाह को अपोजिशन से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया है। इस इजलास में तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के हामी ग्रुप से बातचीत के लिए भी ग्रीन सिग्नल दिया गया है। इस मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों से बात हो सकती है जो मुतहम्मिल मिजाज हों। इस इजलास में नवाज शरीफ ने बड़ा सियासी फैसला करते हुए आवाम को रिलीफ देने के लिए मुल्क की तमाम सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़ भी पेश की है। अहम बात यह है कि इस मुतालिक तहरीक इंसाफ का भी मस्बत मौक़िफ़ सामने आया है जब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए बनाई जाने वाली मुमकिना कमेटी का खैर मकदम करते हुए कहा है कि बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील अच्छी बात है, लेकिन हमें कमेटी के बारे में किसी ने नहीं बताया। बानी पीटीआई ने भी महमूद खान अचकज़ई को बातचीत की इजाज़त दे रखी है। उनके हुकूमत से मुज़ाकरात पर एतराज़ नहीं। ये मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं, ये हुकूमत की स्वाबदीद है। पीटीआई तो हुकूमत की मुज़ाकरात की कोशिश से मुतल्लिक वाज़ेह है, ताहम हुकूमत खुद अपने ही मौक़िफ़ और हिकमत अमली से मुतल्लिक इबहाम का शिकार दिख रही है। वो दोहरा मौक़िफ़ भी रखती है। आज इस मुतल्लिक लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले अहम इजलास के बाद लीगी रहनुमाओं एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ ने ऐसे किसी भी मुज़ाकराती अमल की नफ़ी की है। यदि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात बाज़ाब्ता हो या महमूद खान अचकज़ई के जरिए, हुकूमत इस मुतल्लिक साफ छुप भी नहीं रही और सामने भी नहीं आ रही। इसी तरह मौलाना फजल रहमान के साथ मामलात की बेल कैसे मुढ़े चढ़ेगी, इस मुतालिक हुकूमत हो या तहरीक इंसाफ दोनों ही अपने अपने मोहरे लड़ा रहे हैं। हाल ही में हुकूमती कैंप की मौलाना फजल रहमान की जानिब दौड़ ने उनके सियासी कद को मजीद तवाना कर दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते सदर आसिफ अली ज़रदारी के बाद गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मौलाना को एक बार फिर हुकूमती कैंप की जानिब रुख कराने पर जोर दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी मौलाना से मुतालिक हार मानने को तैयार नहीं। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने हमारे ही शोबे जबकि आज असद कैसर ने हुकूमत के साथ ताउन के मुमकिन फैसले के नताइज से खबरदार किया है। ये सेनेट हो या नेशनल असम्बली हो, इसमें जो लेजिस्लेशन हो रही हो उस लेजिस्लेशन में हम एक ही साथ देंगे। मौलाना साहब की जो पॉलिटिक्स को देखता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मौलाना साहब की कुछ देने के लिए हुकूमत के पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो जाएंगे तो वो अपना सियासी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। लेकिन मुझे नहीं यकीन कि मौलाना जो है ना हुकूमत की तरफ जाएगा। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के दरमियान दूरियां पैदा होना शुरू हो गई हैं। मौलाना फजल रहमान के करीबी जराये से मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बताया कि मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ पर सख्त बरहम है। मौलाना फजल रहमान के मुताबिक सेनेट की 2 सीटें मांगने का प्रोपेगेंडा तहरीक इंसाफ की जानिब से शुरू करवाया गया, जो सरासर झूठ है। मौलाना फजल रहमान की धांधली के मामले पर पोजीशन भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ जा रही है। इस सूबे में धांधली का मौलाना का शिकवा है, वहां जीतने वाली जमात तहरीक इंसाफ है। हम गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म और पिछले हफ्ते सदर आसिफ अली ज़रदारी की फजल रहमान से मुलाकातों के हवाले से मौलाना के करीबी ज़राए का दावा है कि हुकूमत ने किसी मुसव्वदा कानून पर हिमायत का मुतालबा नहीं किया। हुकूमत ने उमूमी तौर पर उनसे ताउन और सपोर्ट की दरख्वास्त की है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सियासी मामलात से मुतालिक हुकूमत मुतज़ाद मौक़िफ़ रखती है तो कुछ ऐसी ही दोहरी राय बानी पीटीआई के फौजी ट्रायल से मुतालिक भी है। जहाँ एक रहनुमा एक बात करता है तो दूसरा कोई और बात करता है। इस बहस का आगाज तो उस वक्त हुआ जब जनरल डायरेक्टर फैज हमीद के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हुआ और खुद बानी पीटीआई ने भी इस खदशे का इजहार किया कि उनको मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया जा सकता है। जिसके बाद हुकूमती मौक़िफ़ पे असल तफरीक का आगाज हुआ जब पहले तर्जुमान बराए कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक ने बानी पीटीआई के फौजी ट्रायल का इम्कान जाहिर किया।
بالکل یہ عین ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کا ملٹری فورس میں ہے اس کا ٹرائل ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوگا۔ لیکن وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اپنے ہی 1 سال پرانے موقف پر یو ٹرن لیتے ہوئے کہا کہ ضرورت پڑی تو بانی پی ٹی آئی کا کیس فوجی عدالت میں بھیجنے کا فیصلہ پنجاب حکومت کرے گی۔ تاہم جولائی 2023 میں ان کا اس فیصلے سے متعلق موقف کچھ اور تھا۔ اور اب وزیر قانون پنجاب شعیب احمد بھرت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا کیس فوجی عدالت میں بھجوانے کا معاملہ ابھی تک زیر غور نہیں، جبکہ گزشتہ روز رانا ثناء اللہ نے ایک انٹرویو میں اسی امکان کو مسترد کر دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے فوجی ٹرائل سے متعلق کسی حکومت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ آرمی ایکٹ کے تحت ایکشن کرنے کے لیے صوبائی حکومت یا مرکزی حکومت سے اجازت لینے والی جو بات ہے، آج تک میری سمجھ ہے، میرا تو خیال ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تمام معاملات پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے، جبکہ اگلے سیگمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف رہنما اسد قیصر سے بھی اس معاملے پر گفتگو ہوگی۔ بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب، آپ نے پروگرام میں قیمتی وقت دیا۔ آج مسلم لیگ نون کا اعلیٰ سطح کا اجلاس تھا میاں نواز شریف کی زیر صدارت، لیکن اس اجلاس سے پہلے سارے خبر یہ آئی کہ مسلم لیگ نون جو ہے یا حکومت بذریعہ محمود اچکزئی پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے۔ آج کے اجلاس میں بھی اس پر کوئی بات ہوئی؟ بالکل نہیں جی، زیرو، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ ہمارا 2 نکاتی ایجنڈا تھا جس کے اوپر بالکل اسی پہ بات ہوئی ہے۔ ایک ہم نے بجلی میں جو ریلیف دینے کا ہم نے کچھ پنجاب میں آلریڈی شروع کیا ہوا ہے، تو باقی جگہ بھی جو ہے ریلیف دینے کا فیڈرل گورنمنٹ میں بھی، تو اس کے طریقہ کار کے اوپر جو ہے مختلف جو ہے وہ آراء جو ہے وہ دوستوں کی طرف سے، یہ پارٹیسپیشن کی طرف سے اس پہ ڈسکشن ہوتی رہی۔ دوسرا ہمارا ایجنڈا جو تھا کہ ابھی اسلام آباد میں ہمارے بلدیاتی انتخاب ہونے والے ہیں، اس کے بعد کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ ہے کہ باقی صوبوں میں ہو چکے ہیں لیکن پنجاب میں نہیں ہوئی، تو یہ 2 آئٹم تھے۔ کوئی محمود خان اچکزئی صاحب کے تھرو کوئی میڈیشن یا کوئی اس قسم کی بات جو ہے قطعی طور پہ نہ کوئی ایجنڈا ہے، یہ میرا اختراع جو ہے نا یہ اس کی ہے، میڈیا کی ہے، پارٹی میں تو اس قسم کی کوئی چیز جو ہے زیر غور نہیں۔ اچھا، آج کے اجلاس پہ بات اس پہ نہیں ہوئی، لیکن ویسے کیا حکومت کی ایسی کوئی سوچ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب نے تو محمود اچکزئی کو گرین سگنل دیا تھا کہ آپ انگیج کریں، مسلم لیگ نون سے آپ بات کریں، پیپلز پارٹی سے، باقی سیاسی جماعتوں سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں، کہ پھر بات چیت آگے بڑھ نہیں سکی تھی۔ اطلاع یہ بھی ہے کہ شاید ریسنٹلی محمود اچکزئی صاحب کا کوئی رابطہ بھی ہوا تھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ کیا کوئی ایسا ارادہ ہے پی ٹی آئی کو انگیج کرنے کا، یا پھر آپ نے جو بات کی کہ قطعاً کوئی بات چیت نہیں ہوگی؟ اور اس حوالے سے مریم نواز صاحبہ کا یا میاں نواز شریف کا موقف کیا ہے کہ وہ بات چیت چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں سیاسی استحکام کے لیے، یا قطعاً انگیج نہیں کیا جانا چاہیے؟ ہمیں کیا شوق ہے کہ ایسے ہی جو ہے وہ بڑھ بڑھ کے کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا معاملہ جو ہے پہلے اس کو سیٹل کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے مذاکرات کی بات ہونی چاہیے۔ 9 مئی ایک بہت بڑا جو ہے نا واقعہ ہوا ہے پچھلے 1.5 سال میں۔ یہ ان کی سوابدی تو نہیں ہے بانی پی ٹی آئی کے وہ سارے واقعات، مذاکرات، یہ ان کے پاس تو انیشیٹو نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کسی زمانے میں ہوگا ان کے پاس انیشیٹو، لیکن اب تو ان کے پاس انیشیٹو نہیں ہے۔ صحیح ہے، یعنی نہ حکومت خود ایسی کوئی بات چیت انیشیٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، نہ اگر وہاں سے انیشیٹ ہوتی ہے پھر بھی آپ کی طرف سے فی الحال مذاکرات والا چیپٹر کلوز ہے جب تک 9 مئی کا معاملہ جو ہے وہ کسی سرے نہیں لگتا۔ دیکھیں یہ اس حوالے سے ٹیبل پہ یہ چیز ہی نہیں سمرے گا، ٹیبل پہ ایک چیز ہی نہیں ہے تو اس پہ کمنٹ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نہیں اس پہ کمنٹ کر سکتا، اور میں اپنی ذاتی رائے ضرور دے سکتا ہوں کہ میں جو ہے پی ٹی آئی ایک ٹوٹلی ان ریلائبل قوت ہے، ماضی میں اور حال میں بھی جو ان کا ایٹیٹیوڈ رہا ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنا جو ہے وہ ایک گناہ بلذت ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ سر، یہ آپ کی ذاتی رائے تو ہے، کیا آپ کی پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، مثلا میاں نواز شریف ہو گئے، مریم نواز صاحبہ ہو گئی، یا شہباز شریف صاحب، ان کی سوچ کیا ہے اس حوالے سے؟ سر میری پارٹی میں بھی کوئی اتنی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے اس بارے میں۔ صحیح ہے۔ اچھا سر، محتاط سا لفظ استعمال کر۔ صحیح ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آج جو آپ کی پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں آپ نے بتایا کہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے، عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے، دیگر ایشوز پہ بڑی کھل کر بات ہوئی ہے،
اس سلسلے میں آپ کی اپنی اتحادی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس نے بڑی سخت تنقید پچھلے دنوں جو پنجاب میں ریلیف دیا گیا ہے اس پہ وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، ساتھ پنجاب حکومت کو بھی اس حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کو کی جو سندھ حکومت ہے اسے بھی کسی حد تک وفاقی حکومت سپورٹ کرے کہ وہاں بھی وہ کوئی بڑا ریلیف دے سکے؟ چونکہ انہوں نے سولر اسکیم ایک وہاں پہ دی ہے، لیکن بجلی کے بلوں میں جو ریلیف دیا گیا ہے وہ صرف پنجاب اور اسلام آباد کی حد تک تھا۔ پنجاب میں جو ہے وہ تو پنجاب کا اپنا فیصلہ ہے، انہوں نے اپنے جو بجٹ میں سے ریلیف دی ہے اس میں وفاق کی کوئی بھی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرے صوبے جو ہیں دینا چاہتے ہیں تو اپنے ریسورسز سے دے سکتے ہیں، لیکن اوور آل سارے پاکستان میں جو اور طلب اور غور جس پہ کیا جا رہا ہے جس چیز کے اوپر، وفاق اس کے بالکل ڈیفینیٹلی اپنے ریسورسز سے اس کو بیک اپ کرے گا۔ صوبوں کا انیشیٹو جو ہے وہ اپنے بجٹ سے ہوگا۔ تو سر آج کی میٹنگ میں کوئی آپ کے پارٹی قائد میاں نواز شریف صاحب نے جو ان کے لندن کے دورے کی بات ہو رہی ہے وزٹ کی، اس والے سے بھی پارٹی کو کوئی اعتماد میں لیا یا آگاہ کیا؟ نہیں، یہ ساری کائٹ فلائنگ ہے، ایسی اچھا، ایسی پتنگ بازی ہے، کوئی لندن شلندن کوئی نہیں جا رہے، نہیں جا رہے؟ میرا مطلب جنہوں اور کوئی خبر جو کوئی اور کوئی جنہوں کو خبر نہیں لگتی ہے کہ ٹی وی سے بیٹھ کے اندر لڑنے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ آج کل بات کافی زیادہ ہو رہی تھی، تو اچھا آپ نے کلیئرٹی دے دی اس والے سے۔ نہیں، میرا مطلب ہے اگر کوئی لندن 4 دن 5 دن 6 دن کے لیے کسی وقت کو پروگرام بنا بھی لے تو وہ اس سے میاں صاحب نے فرض کریں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں جا کے اپنا پیریوڈک جو چیک اپ ہے وہ میں کرواؤں، تو اس سے کوئی یہ کوئی سیاسی اس کے مثمرات جو ہے کبھی کوئی نہیں ہے۔ اور سر وہ چونکہ ایک ماضی ہے کہ جب وہ لاسٹ ٹائم گئے تھے تو پھر وہ بڑے طویل عرصے کے بعد واپس آئے تھے، تو اس وجہ سے پھر یہ ایک خبر بن جاتی ہے کہ کوئی ایسا پلان اگر ہو تو پھر وہ ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں کہ لمبا وزٹ ہے یا شارٹ وزٹ ہوگا۔ بہرحال سر آگے کوئی ایسا کوئی پلان نہیں ہے، میں آپ کو پوچھ کے بھی بتا دوں گا ان سے کہ لندن جانا جی۔ چلیں سر، اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے عمران خان کے خلاف، اس میں تو یہی اطلاعات ہیں کہ جلد اس حوالے سے فیصلہ آ جائے گا اس کیس کا بھی، لیکن اس سے قطع نظر جو اصل معاملہ ہے وہ ہے ان کے کیس کو ملٹری کورٹس میں بھیجے جانے کے حوالے سے، اور آپ ہی کے وزراء اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جو 9 مئی والا معاملہ ہے یا پھر عمران خان کا جو کیس ہے وہ ملٹری کورٹ میں بھیجا جائے گا۔ اس حوالے سے کیا حکومت کی پالیسی، کیا سوچ ہے، کب تک یہ کیا جائے گا؟ دیکھیں، یہ ملٹری کورٹ میں کیسز جو ہیں ان کے ایک اسپیکولیشن ہے، اس کے اوپر وزارت قانون کام کر رہی ہوگی یا کوئی اور لوگ کام کر رہے ہوں گے، مجھے کوئی ڈائریکٹ نالج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسے معاملات سامنے آتے ہیں، مثلا جن فیض صاحب جو ہے وہ اس وقت کسٹڈی میں ہیں، وہ کوئی بات کرتے ہیں جس میں جو ہے الٹیمیٹ اس کے جو کلپریٹ ہیں اس چیز کے نیازی صاحب نکلتے ہیں، تو پھر ان کا ملٹری کورٹ میں کیسز جا سکتے ہیں، کیونکہ 9 مئی اینڈ سبسیکوینٹ ایونٹس جو ہیں اس کے بعد جو ہے انہوں نے پوری ابھی بھی جو گفتگو کر رہے ہیں، ایک دن وہ جو ہے بڑی مسکراہٹ آ جاتی ہے ان کے چہرے پہ، خوشی ظاہر کرتے ہیں، دوسرے دن پھر کوئی ان کا موڈ خراب ہوتا ہے، پھر وہ جو ہے حملہ کر دیتے ہیں، پھر وہ ایسی زبان بولتے ہیں، اس لیے کوئی اس کے اوپر کوئی کنکلوسو بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک بات جو ہے بالکل طے ہے کہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں جس میں جو ہے فوج کو چیلنج کیا گیا نا، اس میں جو معاملات تھے سارے کے سارے جو ہے وہ پاکستان کی جو افواج ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا نا، تو سر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹ جی تو سر یہ بتائیں کہ یہ جو فیض انیسہ والا معاملہ ہے اس کی آپ نے بات کی، چونکہ آپ خود وزیر دفاع بھی ہیں، آپ سے بہتر کون اس والے سے آگاہ کر سکتا ہے کہ ان سے اب تک کی جو پوچھ گچھ یا تفتیش ہو رہی ہے اس میں کوئی اس طرح کی چیزیں نکلی ہیں، کوئی ایسی لیڈز نکلی ہیں کہ امپلیکیٹ ہو سکتے ہیں خان صاحب بھی ان سے متعلق کیس پہ؟ دیکھیں، جو میں سمجھو ان سے تفتیش جو ہو رہی ہے وہ تو جو بھی ہے وہ سیاہ راز میں ہی رہے گی، وہ ٹیلی ویژن کے اوپر تو نہیں ڈسکس، نام مجھے پتہ بھی نہیں ہے، اور وہ ٹیلی ویژن پہ اگر مجھے پتہ بھی ہو تو ٹیلی ویژن کے اوپر تو ڈسکس نہیں ہو سکتی نا تفتیش جو ہے کسی بھی کیس کی جو ہے، لیکن میں آپ نے جو پہلے جو بات کی تھی 190 ملین کی، آپ دیکھیں اگر آپ بھی اس چیز کو ویریفائی کریں کہ جو یونیورسٹی انہوں نے وہاں پہ بنائی ہوئی ہے، جو 400 ایکڑ زمین جو ہے ملک ریاض صاحب نے دی ہوئی ہے، وہ یونیورسٹی جو ہے میرا خیال ہے کہ آپ چیک کریں
کہ وہ تو رجسٹرڈ بھی نہیں ہے, اس کا چارٹر بھی کوئی اپروو نہیں ہوا. بس آپ نے جو چارٹر کی بات کی وہ یہ ایک اس طرح کی فارمل یونیورسٹی, جو میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ فارمل یونیورسٹی نہیں ہے. یہ ایک تصوف یا صوفیزم سے متعلق ایک یونیورسٹی, ایک ادارہ ہے جہاں پہ صوفیزم پڑھایا جاتا ہے. تو یہ ایک نارمل جو ڈسپلن ہوتا ہے یونیورسٹی کا, وہ اس میں شاید یہ آتا نہیں ہے, فعال نہیں کرتا. بہرحال آگے بڑھتے سر, یہ 8 ستمبر کے والے سے چل رہی ہے, کچھ میرا نیا کر رہی خیال ہے ہیں. کہ یونیورسٹی جیسے بھی ہو, چاہے وہاں روحانیت ہی پڑھائی جا رہی ہو, وہ سسٹم میں ان کو چارٹر لینا پڑتا ہے, اس کی اپروول لینی پڑتی ہے, اور اس قسم کی کوئی اپروول میں کم از کم میرا جو نالج ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے, کوئی نہیں دی گئی. تو سر یہ بتائیں کہ 8 ستمبر کے پی ٹی آئی کے جلسے سے پہلے یہ جو باتیں کچھ چل رہی ہیں, قیاس آ رہی ہیں کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے. بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی بڑے کیس میں امپلیکیٹ ہونے والے ہیں, شاید فیض حمید صاحب والے کیس سے متعلق ہی بات کی جا رہی ہے, قیاس کیا جا رہا ہے کہ اس میں شاید وہ امپلیکیٹ ہو جائیں گے. ایسی کوئی اطلاع ہے آپ کے پاس سر؟ چلے ہم شواہد کی بات نہیں کرتے کہ کیا مجھے نہیں, یہ تو فیض حمید صاحب بتائیں گے نا کہ وہ ان کو امپلیکیٹ کر رہے ہیں کہ میں تو, آپ کو جو ہے ہمیں کیا نالج ہو سکتا ہے. اگر فیض حمید صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے جو کچھ کیا ہے ان کے کہنے پہ کیا ہے, he was the prime minister, he was the ultimate authority to give instructions, تو میں تو I was just implementing his instructions, تو پھر پہ گیا نا, پھر وقت پہ جانا ہے. سر یہ پھر آپ کے جو وزراء آپ سمیت جو روزانہ بات کرتے ہیں, یہ فیض حمید پکڑے گئے, عمران خان اس میں پھنسیں گے, یہ نیٹ ورک تھا پورا, یہ تھا وہ تھا, یہ ساری باتیں جو اب جوڑی جاتی ہیں, تو پھر یہ مفروضے ہیں, قیاس آ رہی ہیں, یا کسی انفارمیشن کی بیسس پہ یہ بات کی جاتی ہے؟ دیکھیں, یہ میرا خیال ہے کہ یہ ابھی تک کوئی انفارمیشن کہ فیض حمید صاحب پکڑے گئے ہیں, انہوں نے کیا کہا ہے, انویسٹیگیشن میں کیا سامنے آیا ہے, اس قسم کی کوئی چیز جو ہے پبلک نالج میں نہیں ہے. لیکن آپ کے وزراء روزانہ ان کا کنیکشن جوڑتے ہیں خان صاحب کے ساتھ, آپ کے وزراء ڈیلی کنیکشن جوڑتے ہیں خان صاحب کے ساتھ, آپ سمیت سر. کنیکشن تو میں بھی جوڑ رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی جو واقعات ہوئے ہیں, یا جو بھی واقعات جو امپلیکیٹ ہوں گے گورنمنٹ کے دوران, اور ایون انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو واقعات ہیں, یہ تو آپ میڈیا میں آیا ہوا ہے نا, دو ان کے اوپر بعض ایسی چیزیں. دو چیزیں خالد صاحب, ایک تو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب تک وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تب تک ان کا ایک ان سے پروفیشنل تعلق تھا, رابطہ تھا. جب سے وہ یہاں سے چلے گئے آئی ایس آئی سے, اس کے بعد ان کا کوئی رابطہ ان سے نہیں رہا. تو دو چیزیں, جب ان کے سروس کے دوران کی باتیں الگ ہے, سروس کے بعد کی جو بات کی جا رہی ہے اس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی معلومات ہیں, یا جس اندازے کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تھا کنیکشن ان کا آپس میں کچھ؟ نہیں جی, کوئی ڈائریکٹلی کوئی انویسٹیگیشن کا جو بھی ہو رہی ہے, جو بھی ان سے پوچھ گچھ کریے, کسی کے پاس اس کی انفارمیشن نہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی توسیع کے والے سے جو کچھ پلان چل رہے تھے, کچھ باتیں چل رہی تھی, اس سے حکومت دستبردار ہو چکی ہے اس پلان سے؟ دیکھیں, لا منسٹر کی بڑی کیٹیگورک سٹیٹمنٹ آ چکی ہے سمر عباس صاحب, کہ ایسا کوئی پلان نہیں ہے ہمارا جو ہے قطعی طور پہ, اور جو بھی اس وقت روٹین ہے اس کے مطابق چیزیں ہوں گی. اس میں نا وہ پھر آگے ایک لفظ یوز کر دیتے ابھی تک, تو اس سے نا ذرا ابہام پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک نہیں ہے, شاید آگے ہو جائے, یا کیٹیگوریکل آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی پلان ہے ہی نہیں؟ کم از کم میں تو جو تاڑ صاحب نے جو بیان دیا ہے, میں اسی کے اوپر انحصار کروں گا کہ کوئی پلان ایسا لگتا نہیں ہے. آپ لوگوں نے میڈیا میں کہا ہوا تھا کہ جی فلاں دن ہو رہا ہے, فلاں دن ہو رہا ہے, فلاں, ایک ہفتہ ہو گیا میرے خیال, یہ 7-8 دن ہو گئے اسمبلی کا اجلاس چلتے ہوئے. منڈے کو پھر اجلاس شروع ہو رہا ہے, کوئی لیجسلیشن کچھ کی ہے ہم نے, اس میں یہ بلدیاتی انتخابات جو اسلام آباد والا بل پاس کیا ہے, کچھ اور بھی 1-2 لیجسلیشن ہوئی ہیں ضروری تھیں, لیکن مجھے کو یہ ساری پارلیمنٹری امور کی جو وزارت ہے وہ سٹیئر کرتی ہے ان ساری چیزوں کو. مجھے اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے. اور پھر یہ 2/3 اکثریت کے معاملے کو لے کر حکومت بڑی کانشیس نظر آ رہی ہے, اور بڑی ایفرٹ بھی اس سلسلے میں ہوتی ہوئی بظاہر نظر آ رہی ہے, کہ پچھلے ہفتے آصف زرداری صاحب پہنچے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس, کل جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ایک وفد لے کر پہنچے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس, اور ان سے تعاون کی درخواست کی. تو کس طرح کا تعاون مولانا صاحب سے مانگا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے ان کے پاس نمبرز ہیں, ان کے نمبر اگر آپ کو مل جاتے ہیں قومی اسمبلی میں اور صدر کی طرف سپورٹ ان کی, تو آپ 2/3 اکثریت سے قومی اسمبلی کے اندر تو آپ 2-3 سیٹوں کے فاصلے پہ رہ جاتے ہیں, اور سینٹ میں آپ کی 2/3 اکثریت مینج ہو جاتی ہے. دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات ہیں, سیاسی بھی اور ذاتی بھی. میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں, میری لیڈرشپ کے بھی ہیں.
اور ہم چاہیں گے کہ جس طرح ہم ایک عرصہ دراز کے ساتھ میں ہم ان کے ساتھ چلتے رہے ہیں، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تب بھی ہم اکٹھے تھے، اس کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی ہم اکٹھے تھے، اس سے پہلے بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں، تو دوستی ہے، ان سے نیاز مندی بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس چیز کو جو ہے تھوڑا سا اسٹرینتھن کرنے کے لیے، یا اس تعلق کو، سیاسی اور ذاتی دونوں تعلق کو، اگر کوشش جو ہے صدر پاکستان زرداری صاحب یا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں، تو سیاسی طور پہ بھی یہ اچھی بات ہے اور ذاتی طور پہ بھی اچھی بات ہے. یہ جو امپریشن وہ ہے ہمارے سر، آپ ساتھ اس امپریشن کو رد کرتے ہیں کہ یہ 2 تہائی اکثریت کے سلسلے میں ملاقات نہیں تھی مولانا فضل الرحمان سے؟ دیکھیں، اگر ہم 2 تہائی اکثریت جو ہے اٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارا حق ہے کہ ہم اٹین کریں، تاکہ ہمیں کسی وقت بھی اگر کوئی آئینی ترمیم یا کوئی اس قسم کی کچھ کرنی پڑتی ہے آج یا کل یا فیوچر میں، تو ہمارے پاس نمبرز ہوں. سر ایز وی اسپیک آج کے دن تک جو آئینی ترمیم، یعنی اس مومنٹ پہ جو اس کی بات اگر ہو رہی ہے، وہ اہم صرف اور صرف جو ہے وہ چیف جسٹس کی تعیناتی کے سلسلے میں ہے، کہ جس میں چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے جو سینیورٹی پرنسپل ہے، جو سینیورٹی کا قانون ہے، اس میں کوئی تبدیلی کے حوالے سے باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، یا پھر ان کی ملازمت کی ایج بڑھا دینا، ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھا دینا، یا فکس ٹینیور کر دینا، اس طرح کی مختلف جو ہے وہ خبریں چل رہی ہیں. تو ایسا کوئی آپشن تو نہیں ہے؟ میرا خیال ہے سمجھیے تو ایک پرانا سلسلہ چل رہا ہے نا، یہ تو پچھلے کئی ماہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ابھی تک تو اس کے بارے میں کوئی حقیقت کا روپ تو نہیں اس نے دہرانا. یہ آپ بھی اسپیکولیشن کر رہے ہیں. ہمارا بار بار جو ہے وزیر جو ہے پارلیمانی امور کا اور قانون کا وہ تردید بھی کر رہا ہے. کیٹیگوریکل ورڈز میں تردید نہیں کرتے سر، وہ تھوڑی مبہم سی تردید کرتے ہیں اس کی. میرا خیال ہے میں سیاستدانوں کو جو ہے کیٹیگورک اس میں بات بھی نہیں کرنی چاہیے. اچھا سر، فائنلی سر مجھے یہ بتائیں کہ منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے، ظاہر آپ نے نام نہیں لیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ اکتوبر کے حوالے سے آپ نے کہا تھا اس طرح کے آپ نے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ اس کا کیس لگے گا اور آپ کی حکومت کو جو ہے وہ چلتا کیا جائے گا. ابھی بھی آپ کے اس طرح کے خدشات موجود ہیں اگلے چیف جسٹس کے حوالے سے یا منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے؟ نہیں، دیکھیں، یہ منصور علی شاہ صاحب کی ذات کے ساتھ تو اس کا تعلق نہیں تھا میرے بیان کا. میں تو پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے میں تو اس پہ کمنٹ کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ مہینے 1.5 مہینے کی بات کر رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے چیئرمین پی ٹی آئی گور صاحب کا بھی جو ہے بیان ہے اس سلسلے میں، باقی لوگوں کا بھی بیان ہے. تو وہ اکتوبر میں یہی ہونا ہے نا، اور تو کوئی واقعہ نہیں ہے اکتوبر میں. تو اس سے میں لنکیج کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی بار بار جو یہ کہہ رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ جو چینج آف لیڈرشپ ان سپریم کورٹ جو ہے اس کو سامنے رکھ کے پی ٹی آئی کمنٹ کر، میں اس کے اوپر کمنٹ کیا. سر فائنلی سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بجلی ایک عوام کی ضرورت ہے، اس کے حوالے سے آپ کی حکومت بہت زیادہ کانشیس نظر آ رہی ہے کہ عوام کو بجلی ملنی چاہیے اور سستی بجلی ملنی چاہیے. اسی طرح سے انٹرنیٹ بھی پاکستان میں اب کوئی جو ہے وہ لگژری نہیں ہے بلکہ ایک نیسیسٹی ہے، ایک ضرورت ہے. اس کی جو لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے پچھلے کافی عرصے سے، جو اس میں جو گڑبڑ چل رہی ہے، کئی لوگ ہیں جن کا کاروبار وابستہ ہے انٹرنیٹ کے حوالے سے، اس والے سے کوئی تشویش ہے گورنمنٹ آپ کی؟ یعنی کہ آپ کافی زیادہ آؤٹ اسپوکن ہیں چیزوں کو، ایشوز کو لے کر، آپ میں ہے تشویش؟ میں آپ کی دونوں باتوں سے 100% اتفاق کرتا ہوں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بجلی سے بھی زیادہ، بجلی تو مہنگی ہے تو اس لیے پرابلم ہو رہی ہے، ادروائز بجلی کی شارٹیج تو کوئی نہیں ہے. بجلی کی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمی بہت پڑی ہے. یہ جو اگست گزرا ہے یہ پچھلے سال کے اگست سے زیادہ گرم تھا، لیکن کوئی آپ کو میسو قسم کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. بجلی کا پرابلم جو ہے وہ مہنگائی ہے، کہ بجلی کے ریٹ جو ہے وہ انڈسٹری کے لیے، عام آدمی کے لیے، سب کے لیے جو ہے اس کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے. رہ گیا مسئلہ انٹرنیٹ کا، تو انٹرنیٹ تو جو ہے وہ تو جس طرح ہم ہوا میں سانس لیتے ہیں اور وہ ضروری ہے، اس طرح جو دنیا میں اس وقت انٹرنیٹ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اسی طرح ضروری ہو گیا ہوا ہے. اور دن بدن جو ہے اس کی ضرورت جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگی. بجلی تو پھر بھی کوئی مینیجیبل چیز ہو سکتی ہے نا. کسی نے سولر لگا لیا، کسی نے 2 پلیٹیں لگا لی، کسی نے 10 پلیٹیں لگا لی، کچھ سلسلہ اپنا. لیکن جو انٹرنیٹ ہے کہ میری انٹرنیٹ سلو ہو گئی ہے، یا جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، میں تو سیاسی بیان دیتا رہتا ہوں انٹرنیٹ پہ، کبھی ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ یا کسی اور چیز کے اوپر. وہ تو اگر میں نہ بھی دوں تو گزارا ہو سکتا ہے،
کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، لوگوں کی ایکسپورٹ جو ہے، آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہے وہ بلینز میں، اربوں میں چلی گئی ہوئی ہے، بلینز آف ڈالر میں چلی گئی ہے دوسرے ملکوں میں. ہماری بھی بلینز آف ڈالر میں ہے، لیکن ہماری تو سنگل فگر میں ہے. تو ہم نے اگر اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے اور ان کو کسی ریزنیبل لیول پہ فوری طور پہ لے کے جانا ہے، تو اس کے لیے ہمارے یہاں پہ جو ہے نا انٹرنیٹ کی جو فیسلٹی ہے وہ بالکل اس کی اتنی ضرورت ہے اگر جتنی بجلی کی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب، آپ نے پرائم میں قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ تفصیلی گفتگو ملاحظہ کر رہے تھے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی، جن کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی انگیجمنٹ بالواسطہ یا بلا واسطہ نہیں ہو رہی. پرائم میں مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی اس بارے سے پوزیشن کیا ہے. باتوں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان میں انٹرنیٹ کی سست رفتار ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. ہر روز اس بارے میں کوئی نئی وجہ اور نئی تاریخ سامنے آ جاتی ہے. عوام کے بے جا وی پی این کے استعمال، ویب مینجمنٹ سسٹم کی اپ گریڈیشن، مبینہ فائر وال کی باتوں کے بعد حال ہی میں سب میرین کیبلز میں ایک اور فالٹ کو اس کرائسس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا. اس کے بعد پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے یہ افسوسناک خبر سنائی تھی کہ ملک میں انٹرنیٹ کی اکتوبر کے اوائل تک بحالی ممکن ہی نہیں. اس سے قبل پی ٹی اے چیئرمین میجر جنرل حفیظ الرحمان نے 21 اگست کو قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے آئی ٹی میں بھی سب میرین کیبلز کے مسائل دہرائے تھے، لیکن ان کی مرمت 28 اگست تک کرنے کی امید ظاہر کی تھی. انہوں نے اس دوران یہ بھی کہا تھا کہ حکومت ویب مینجمنٹ سسٹم کو اپ گریڈ کر رہی ہے، نہ کہ فائر وال کو، اور ان کے خیال میں ایسا کرنے سے انٹرنیٹ کی سپیڈ سست نہیں ہونی چاہیے اور اس سے ٹیلی کام کمپنیوں کو 300 ملین روپے کا نقصان ہوا ہے. اس سے قبل وزیر مملکت برائے آئی ٹی شہزاد فاطمہ نے انٹرنیٹ کی سست روی سے متعلق موقف اختیار کیا تھا کہ یہ وی پی این کے زیادہ استعمال کے باعث سست روی کا شکار ہے. جبکہ 15 اگست کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی نے 2 ہفتوں میں انٹرنیٹ کی بندش اور سوشل میڈیا کا مسئلہ حل کرنے کی ہدایت کی تھی. اس اجلاس میں حکومتی جماعت کے اپنے صدر افنان اللہ نے یہ انکشاف کیا تھا کہ انٹرنیٹ سست ہونے سے کم از کم 500 ملین کا نقصان ہوا ہے. جہاں رواں برس انٹرنیٹ کی مسلسل بندش قومی خزانے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے، وہاں گزشتہ سال ہونے والے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن سے جو نقصان ہوا وہ فگرز بھی ہوش ربا ہے. جرمن آن لائن ادارے اٹیٹسٹا کی ایک رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن سے 2023 میں پاکستان کی اقتصادیات کو 65 ارب روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا. انٹرنیٹ کی بندش سے 8 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی متاثر ہوئے، جبکہ انٹرنیٹ بندش کا مجموعی دورانیہ 259 گھنٹے رہا. دلچسپ خبر یہ ہے کہ گزشتہ مالی سال نقصان کی مد میں پاکستان 7ویں پوزیشن پر رہا. طویل ترین دورانیے کے لیے انٹرنیٹ کی بندش میں گزشتہ سال بھارت دنیا بھر میں سر فہرست رہا، جہاں 47 کروڑ صارفین کے لیے انٹرنیٹ کی سہولت کو روکا گیا. انٹرنیٹ کی بندش سے مالی نقصان کی مد میں روس سر فہرست ہے، جہاں 1350 گھنٹے انٹرنیٹ کی سروس بند رہی، جس سے مالی نقصان کا تخمینہ 4 ارب ڈالرز لگایا گیا ہے. دوسری جانب آج حکومت نے انٹرنیٹ پر موجود مواد کی مینجمنٹ کے لیے ویب مانیٹرنگ سسٹم کی تنصیب کی باقاعدہ تصدیق کر دی ہے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی مواد بلاکنگ میں خود مختار ہو گیا ہے، جس کے بعد 2359 ویب سائٹس اور 183 ایپس کو بند کر دیا گیا ہے. کابینہ ڈویژن کی جانب سے قومی اسمبلی کو بھیجے گئے ایک مراسلے کے مطابق غیر قانونی مواد کی تشہیر کرنے والی ویب سائٹس اور شہریوں کا ذاتی ڈیٹا پبلک کرنے والی اپلیکیشنز کی بلاکنگ شروع کر دی گئی ہے. ایسے میں پی ٹی اے نے انٹرنیٹ پر منحصر کاروبار میں سست روی دور کرنے کے لیے صارفین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنا وی پی این ون ونڈو آپریشن سے حاصل کریں. ان تمام معاملات پر تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل میڈیا فہد ہارون نے. بہت شکریہ فہد ہارون صاحب، آپ نے پرائم میں اپنا قیمتی وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی سست روی کے حوالے سے جو ایشوز چل رہے ہیں اس پر سب سے زیادہ جو ڈاؤٹس ہیں وہ جو متعلقین ہیں، جو متعلقہ حکام ہیں، ان کے متضاد موقف جو ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ابہام بڑھ رہا ہے کہ جان بوجھ کے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی جا رہی ہے. جیسے کہ چیئرمین پی ٹی اے کہتے ہیں کہ ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں ڈبلیو ایم ایس کو، جو ہماری وزیر ہیں متعلقہ وہ کہتی ہیں کہ وی پی این کے استعمال کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر ایک موقف آتا ہے کہ جو سب میرین کیبل ہے پاکستان کی وہ کٹ گئی ہے، اس کے ریپیئر ہونے میں 2 مہینے لگ جائیں گے. پہلے کہا جاتا اگست میں ہوگی، پھر کہا جاتا اکتوبر میں جا کر ہوگی. یہ جو متضاد موقف ہیں یہ بہت زیادہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے کہ جس کی پردہ داری ہے. السلام علیکم سامر صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو شو. سامر صاحب، مجھے آپ کو تھوڑا سا اپنا انٹرنیٹ کے بارے میں، پاکستان کی انٹرنیٹ سینیریو کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے یوزرز اور ہمارے جو ویورز ہیں یہ سب سمجھ سکیں کہ یہ ہے کیا مسئلہ.
پاکستان کے پاس سات سبمرین کیبل ہیں جو آتی ہیں، اور اس میں جو ہے نا جی ہمارے پاس 8 TB پر سیکنڈ ڈاؤن لوڈ سپیڈ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس 38 CDNs ہیں جس کو کیشے کہتے ہیں. تو ٹوٹل ملا کے 12 اور 8 20 TB پر سیکنڈ جو ہے نا ڈاؤن لوڈ سپیڈ ہے پاکستان کی اس ٹائم پہ. اب ہوا ایسے کہ جی یہ جو سبمرین کیبل ہے جس میں سے 2 خراب ہو گئی. جب ان میں سے 2 خراب ہو گئی تو ایک کی ریپیئر ہو گئی، اور ایک کی جو ریپیئر ہے وہ آپ کو PTI نے بتایا کہ جی وہ ارلی اکتوبر میں ہو جائے گی. وہ جو ایک کی جو ریپیئر ہے وہ 1.5 TB کا ہمارا لاس ہے. تو 8 میں سے آپ نے 1.5 مائنس کر دیا تو 6.5 ہو گیا. تو آبویسلی ایک سپیڈ آپ کی یہاں پہ سلو ہو گئی. پھر ہمارے پاس 170 ISPs ہیں اور 4 ٹیلکوز ہیں جہاں سے جیسے انٹرنیٹ سپلائی کرتے ہیں. اس میں سے ایک اس ٹائم پہ ایک میجر جو ہے اس میں ایک ان کی ریکنفیگریشن ہو گئی، ہارڈ ویئر کا ایشو آ گیا، ریکنفیگریشن ہو گئی. تو یہ جو ہے یہ جو کیبل اور یہ ریکنفیگریشن کے ساتھ میں یہ سلو ہو گیا انٹرنیٹ. اوبویسلی کیبل جو ہے پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ کیبل جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، پرابلمز آتی ہیں. بطور معاون خصوصی وزیر اعظم آپ ایک ذمہ دار پوزیشن پر ہیں، تو کیا آپ بالکل جو ہے کیٹیگوریکل ورڈز میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر فائر وال جیسی ایسی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں انسٹال کی جا رہی؟ نہیں، یہ تو ویب مینجمنٹ سسٹم ہے جو کہ اپ گریڈ جو کہ لگا ہوا ہے آلریڈی، اور یہ اپ گریڈ ہوتا چلا جاتا ہے. اس میں مطلب دیر از نتھنگ. اس میں تو اسی سسٹم سے تو یہ سب چیزیں آپ کی جو ویب سائٹس ہے، جو پورنوگرافک ویب سائٹس ہے، جو کہتے ہیں جو انلیگل ویب سائٹس، وہ کیسے بند ہوتی ہیں؟ اسی طرح بند ہوتی ہیں. جب آپ ایکسیس کرتے ہیں تو اسی طرح بند ہوتی ہیں، اور یہ پوری دنیا میں لگے ہوئے سسٹم. تو دیر از نو وہ. بٹ یہ کہتے ہیں آپ کہیں کہ جس کو اس کی وجہ سے یہ تو سلو آپ ڈاؤن خود ہے. بتا رہے سر کہ یہ ٹائم ٹو ٹائم اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے. اس سے پہلے بھی اپ گریڈ ذرا یہ ہوتا رہا ہوگا پچھلے چند سالوں کے اندر یا چند مہینوں کے اندر. تب تو ہم نے کبھی ایسی ٹویکنگ یا ایسی کوئی جو انٹرنیٹ کے اندر ہم نے کوئی سلو ڈاؤن ہوتا ہوا نہیں دیکھا، گڑبڑ نہیں دیکھی. اس طرح کوئی ٹویکنگ ہو رہی ہے جو ایک عوام کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ ایک پروپیگنڈا کے تحت جو ہے یہ بات پھیلائی گئی ہے. میں نے آپ کو بتایا جی کہ ایک سبمرین کیبل کی 2 کیبل کی فالٹ آ گئی تھی، اور ایک میجر ہمارے جو انٹرنیٹ سپلائر ہے اس کے اندر جو ہے ریکنفیگر ہارڈ ویئر کا ایشو ہے، ریکنفیگریشن میں چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ پرابلم آیا. تو obviously یہ جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں جو ایسی باتیں پھیلاتے ہیں کہ جی یہ ہے اور وہ ہے، ایسا کوئی چیز نہیں ہے. یہ 2 سبمرین کیبل کا ایشو آیا اور ساتھ بھی کنفیگریشن کا. میں سر یہاں پہ ذرا واضح کرتا چلوں، میں اپنی ذاتی میری کچھ معلومات ہیں، میں ذرا وہ آپ سے اور اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. 30 نومبر 2023 کو ایک بہت ہی اعلیٰ سطح کی ایک شخصیت، میں ان کا نام یا ان کا عہدہ جو ہے وہ نہیں بتا سکتا، یہاں پہ کچھ تقاضے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی طرف سے، یعنی ون آف دا ویری ہائیسٹ پوزیشن پہ بیٹھے ایک بندے نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو انٹرنیشنل بارڈرز ہیں، فزیکل بارڈرز ہیں، وہ تو ہم نے سیکیور کر لیے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے جو سائبر سپیس ہے وہ ہماری سیکیور نہیں ہے. اس کے لیے فائر وال ہم لا رہے ہیں. یہ 30 نومبر 2023 کی بات ہے جو میں نے خود سنا ایک بہت ہی اعلیٰ حکومتی فنکشنری کی زبان سے، ان کے منہ سے. یہ ہو تو رہا ہے کچھ نہ کچھ سر. میں آپ کو بتاؤں جی، یہ دیکھیں جی، یہ میں آپ کو تھوڑا سمجھاؤں. یہ ویب مینجمنٹ سسٹم جس کو آپ فائر وال یا ویب مینجمنٹ سسٹم کو کہہ رہے ہیں، یہ اپ گریڈز ہوتی رہتی ہیں. میں نے آپ کو پھر بتا رہا ہوں، یہ اپ گریڈز ہوتی رہتی ہیں. دس از پاکستان's ڈیجیٹل فرنٹیئر. یہ کس کا کام ہے؟ یہ ریاست کا کام ہے، یہ اسٹیٹ کا کام ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ہم اپنے سائبر کو، اپنے پاکستان کے ڈیجیٹل فرنٹیئر کو سیکیور کریں. اینڈ ہم لوگ ہر وہ کریں گے جس کو سیکیور کرنے کے لیے. دیکھیں جو بڑی کمپنی ہیں پاکستان میں، بڑی ٹیک کمپنیز ہیں، جو بڑی پیمنٹ سوشل کمپنیز ہیں، وہ کیوں نہیں آتی؟ بیکاز اوبویسلی اگر وہ ہیکنگ ہے، آپ کو ای کامرس فراڈز ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، تو یہ سب چیزوں کو ہمیں سائبر سیکیورٹی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور ہمیں اس بات کو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ایک ایلیمنٹ ہے ای کامرس کے اوپر، بہت سارے لوگ ہیں جن کا کاروبار جڑا ہے، روزگار جڑا ہے ان کا ای کامرس کے ساتھ. پاکستان کے اندر بھی مثلا کوئی ڈیلیوری بوائے ہے، کوئی کیب چلا رہا ہے، کوئی بائک چلا رہا ہے پاکستان کے اندر، یا پھر لوگ جہاں پہ پاکستان سے جو فری لانسنگ کر رہے ہیں. پاکستان پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے فری لانسنگ میں، اور جو انڈیکس ہے انوویشن کا، اس پہ بھی پاکستان کا جو رینک ہے وہ بہت اچھا ہے. ان سب کا بزنس بڑی بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. دیکھیں جی، فالٹ تو کسی بھی ملک میں کہیں پہ بھی آ سکتی ہے. آپ نے کہا جی کہ فالٹ کوئی نہیں آئی. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جی ہمارے پڑوسی ملک میں جی فالٹ آئی تو وہاں پہ 3 سے 4 مہینے لگ گئے ان کو اپنے کیبل فالٹ صحیح کرنے میں.
تو فالٹ اینڈ دین میں نے آپ کو بتایا کہ ہارڈ ویئر کا پرابلم تھا, ریکنفیگریشن میں چلے گی, تو obviously ایک ایشو آ گیا, اور obviously وہ ایڈریس ہو رہا ہے, اٹ ہیز بین ایڈریسڈ, ایک رہ گیا. تو یہ دو بالکل سیپریٹ چیزیں ہیں, اور ہم جو ہے نا آن لائن تھیفٹ, ڈیجیٹل پائریسی, تھیفٹ آئیڈینٹی, سیکشل ہیرسمنٹ, چائلڈ پورنوگرافی, ان سب پہ کام کریں گے, اور یہ اسی سسٹم سے ہی رکے گا, بیکاز ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اور یہ لیکن دیز آر ٹو سیپریٹ تھنگز, یہ اس کو ملایا نہ جائے. جی ہاں, بہت شکریہ فادر ہارون صاحب, آپ نے پروگرام میں قیمتی وقت دیا. یقینی طور پر جو انٹرنیٹ کی بندش کا معاملہ ہے, جس طرح ہم نے پہلے پروگرام میں بات کی تھی کہ انٹرنیٹ پاکستان میں کوئی لگژری نہیں بلکہ یہ ایک نیسیسٹی ہے. بہت سے لوگوں کا کاروبار, ان کے روزمرہ کے امور انٹرنیٹ پر ڈیپینڈنٹ ہیں, اس لیے حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر جو بھی انٹرنیٹ سے متعلق مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے ترجیحی بنیادوں پر. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ویلکم بیک. ناظرین, حکومت کی جانب سے واضح کر دیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ بل واسطہ یا بلا واسطہ کسی قسم کے مذاکرات یا انگیجمنٹ نہیں ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کو پہلے 9 مئی کا حساب دینا ہوگا, پھر جا کر مذاکرات یا بات چیت ہو سکتی ہے. اسی پر بات کرے گا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد قیصر صاحب سے. اسد قیصر صاحب, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. سر یہ بتائیں کہ آج ایک تو خبر پہلے آئی تھی کہ حکومت انگیج کرنا چاہ رہی ہے محمود اچکزئی صاحب کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات یا بات چیت کے لیے, لیکن ابھی واضح کر دیا خواجہ آصف صاحب نے کہ نہ ایسا کوئی پلان ہے, نہ ایسی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے پارٹی کے اندر کہ بل واسطہ یا بلا واسطہ تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات کیے جائیں, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی راستہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کہ وہ 9 مئی کے معاملے پر معافی مانگیں, پھر کوئی بات چیت ہو سکتی ہے, یا اس کا حساب دیں. دیکھیں, خواجہ آصف جو ہے نا, اس کی ذہنی حیثیت مجھے سمجھ نہیں ہے کہ اس وقت وہ کس کیفیت میں ہے. جس طرح ان کی حکومت چلائی جا رہی ہے, اور جس طرح وہ ناجائز طور پر ایک غیر منتخب نمائندہ جو ہے نا ایک اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے, اور ناجائز طور پہ, اور جو پی ٹی آئی مینڈیٹ پہ جو ہے نا بیٹھا ہوا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس قسم کی باتیں کرے. اس کی باتیں ہم سیریس بھی نہیں لیتی, اور یہ پارٹی اس وقت جو ہے نا مکمل طور پر اپنی ذہنی حواس کو بھی دیے. وجہ یہ ہے کہ ان سے نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے, نہ ان سے امن کنٹرول ہو رہا ہے, اور جو اس وقت ان کے فیصلے ہیں, ان کی فیصلوں کی وجہ سے مسلم لیگ نون کا مستقبل ختم ہے. ہمیں کوئی خواہش نہیں, ہمیں کوئی شوق نہیں ان کے ساتھ بات کرنے کا. ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے نا جس طرح اس دلدل میں انہوں نے پھنسا دیا ہے, اس سے نکالنے کے لیے واحد راستہ ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, ری الیکشن ہو, اور صحیح معنوں میں عوام کے نمائندوں کو جو ہے نا وہ مینڈیٹ وہ جو ہے نا دی جائے, تاکہ جو عوام اپنے لیڈرشپ منتخب کرے وہ عوام کی نمائندگی کرے, نہ کہ فارم 47 کی. اور صاحب, آپ نے جس طرح کہا کہ حکومت سے کچھ بھی مینج نہیں ہو رہا, ایک چیز ان سے مینج ہو رہی ہے, اور اس چیز کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف, کہ نہ وہ آپ کو جلسہ کرنے دیتے ہیں, نہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے دی جاتی ہے, اور جب بھی آپ کو پلان کرتے ہیں وہ بڑی کامیابی کے ساتھ اسے سکٹل کر دیتے ہیں. اور 8 جو آپ کا ستمبر کا جلسہ ہے اس کا بھی جو ہے حال لگتا ہے کہ یہی ہونے والا ہے, اور جو بیانات اسی طرح کے آ رہے ہیں کہ شاید 8 ستمبر کا جلسہ بھی آپ کا نہیں ہو پائے گا. دیکھیے, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم کوئی وہ نہیں ہے, ملیٹنٹ نہیں ہے. ہم ایک پرامن طریقے سے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھا رہے ہیں. یار, ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے کہ ہم جو ہے نا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں. ہمارے آئین اور قانون ہمیں یہ اجازت دیتا ہے. اگر اس طرح کی یہ رویہ رکھیں گے تو ان کا خیال ہے کہ ہم پیچھے ہو جائیں گے, ڈر جائیں گے. ہم اپنے جلسے بھی کریں گے, ہم جلوس بھی کریں گے, ہم اپنے پبلک موبلائزیشن بھی کریں گے. ہم نے قانونی راز سے تمام اپنائے, ہم عدالت دے گئے, ہم ان کو دیا. اس کے بعد اگر یہ کوئی کارروائی کرتے تو یہ خود غیر قانونی کارروائی کریں گے, اور پھر اس کی جو بھی رسپانسبلٹی ہوگی, اگر کسی طرح انہوں نے کوئی ہارڈر ڈالا تو اس کی تمام ذمہ داری ان کے اوپر ہوگی. صحیح ہے, لیکن سر کوئی پیغام تو نہیں آ جائے گا آخری مومنٹ پر 8 ستمبر سے پہلے یا 8 ستمبر کے دن کہ جلسہ منسوخ کر دیا جائے؟ نہیں, کوئی پیغام آئے نہ آئے, ہم جلسہ کریں گے. ان کی خواہش بیسیکلی کیا ہے؟ ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ ملک میں جو ہے نا انارکی پھیلے. حکومت جو ہے نا حکومت سے جان چھڑانا چاہتی ہے, کیونکہ ان کی ڈیلیوری پاسبل نہیں ہے. ان کے ساتھ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی فائنل نہیں ہو رہے. تو یہ کوئی چاہتے ہیں کہ سوسائڈ کرے یا کوئی اس طرح
काम करे कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई इकदामात हो और उनको कोई वो मिले, कोई ऐसे पैसे मिले, और ये लोगों को कहे कि हमें क्यों निकाला, कोई इस किस्म का ड्रामा करे। और इनकी ख्वाहिश ये भी है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इदारों को आपस में लड़ाना चाहती है। सही है। हम एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमने जो कुछ करना है आइन और कानून के अंदर रहते हुए करना है। हम किसी तौर पर तो असद कैसर साहब ये बताएं कि अब जो इस वक्त हालात चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसमें ये बताएं कि आपके खदशात है काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए चीफ जस्टिस के तकर्रर के हवाले से, हुकूमत की 2/3 अक्सरियत के मैनेज किए जाने के हवाले से आप तहरीक इंसाफ की तरफ से बराह रास्त इंगेज रहे मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, तो लेकिन उनको अब गवर्नमेंट भी भरपूर तरीके से इंगेज कर रही है। रहेंगे मौलाना आपके साथ या चले जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ? देखो, वो उनकी अपनी पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, वो तो अपने सोचेंगे। जो हमारे साथ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी है वो है कि हम नेशनल असेंबली में जॉइंट अपोजिशन करेंगे और जो लेजिस्लेशन आएंगी उसके ऊपर जो है ना हम मशावरत करेंगे और उसके बाद कोई लायामत देंगे, कोई उसके ऊपर जो है ना अपना नुक्ता नजर देंगे। इसके लिए हमने एक सब कमेटी भी बनाई है, उसने काम शुरू किया हुआ है। बाकी पॉलिटिकल डिसीजन जो है अपनी पार्टी के अपने होते हर हैं। तरह की लेजिस्लेशन या तहरीक इंसाफ से जुड़ी कोई जिसमें तहरीक इंसाफ का कोई नुकसान हो सकता हो, उस लेजिस्लेशन पे जाइए आपसे तावन करेगी? नहीं, हम तावन नहीं, हम एक दूसरे से मुशावरत करके जो भी लेजिस्लेशन आएगी उसके मुताबिक जो है ना अपना नुक्ता नजर देंगे। सही है। तो ये जो हुकूमत उनके पास जा रही है बार बार, इस पे आपको क्या लग रहा है कि क्या इसका मकसद क्या आपको नजर आ रहा है? बेसिकली मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत जो इस किस्म की कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वजह से कोई लेजिस्लेशन ला रही है कि वो चाहते हैं कि उसको कोई रिलीफ मिले। लेकिन जो जिस तरह इन्होंने हुकूमत चलाई, इनके साथ जो भी हाथ मिलाएगा, जो भी नजदीक होगा, वो अपनी सियासी कबर खोदेगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त उसकी लीग नून जिस तरह ये पॉलिसियां बना रही है, जिस तरह जो है ना ये अवाम की इस वक्त जिंदगी जीर्ण हो गई है, जो मैं आप ये देख ले, आप खुद, मुझे पता नहीं है कि आपकी क्या, लेकिन जो सरकारी मुलाजिमीन हैं या जो वैसे भी थोड़े बहुत मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी बिजली की बिल जो है ना उनके घर के किराए से ज्यादा है। लेकिन असद कैसर साहब, मसला यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब के पास लगता है ऑप्शन भी बड़े महदूद हैं। मेरी आज उनके बहुत ही करीबी कुछ जराये से बात हुई है, वो तो ये बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब बड़े नालाह हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो बड़े बरहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान साहब के नज़दीक उनके बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जानबूझकर उनके बारे से प्रोपेगेंडा किया। ये खबरें मीडिया में फैलाई कि मौलाना फजल रहमान साहब सेनेट की 2 सीटें मांग रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिसकी उन्होंने तरदीद की। उन्होंने कहा ऐसा नाम ने कुछ मांगा, बल्कि वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने जानबूझकर हमारे बारे से ये जाली या गलत खबरें फैलाई हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ना हमने की है। और मैंने कैटेगोरिकली, क्योंकि उस मीटिंग में मैं बैठा था या बैरिस्टर गोहर बैठे थे, हम दोनों ने कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया है और हमने उसको जो है ना गलत खबर कहा है। और आपको पता है कि इस वक्त जो है ना जो पावर कॉरिडोर्स हैं वो इससे बड़े खौफजदा है कि अगर पीटीआई और मौलाना फजल रहमान एक पेज पे होते हैं तो इनकी लिए सियासत मुश्किल हो जाएगी। तो वो मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने के लिए। लेकिन मौलाना साहब समझदार आदमी हैं, वो समझते हैं। और मैंने जो हमने तरदीद जारी किया, हमने उसको कम्युनिकेट किया है, उनको पता है कि कहाँ से सब कुछ हो रहा है। लेकिन आज की मैं बात कर रहा हूँ, आज शाम की बात कर रहा हूँ, जो मेरी मौलाना साहब की बहुत करीबी ज़राए से बात हुई है, मौलाना साहब का मौक़िफ़ यही है, वो इसी पे उनको गलतफहमी या आप उसे कह रहे हैं, लेकिन वो बड़ी कन्विक्शन से ये बात कर रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ की तरफ से ही किया गया है, जिस पर वो बड़े बरम है। मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं यही कह सकता हूँ कि हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसकी बैरिस्टर गोहर ने कैटेगोरिकली कहा है। कुछ लोग चाहते हैं कोई इस किस्म की खबरें उठे, जो थोड़ी बड़ी हमारी जो गुर्बत आई है उसको खत्म करने के लिए जो किरदार अदा कर रहे हैं। बाहर एक की अपनी पॉलिटिक्स से हम जिम्मेदारी से कहते हैं। जो हमारी इसके साथ मीटिंग हुई थी उसमें जो है ना 1 सीट और 2 सीट की कोई सेनेट की बात ही नहीं हुई। सही है। अच्छा, एक और चीज़ है, आपके पार्टी चेयरमैन के वाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, इस तरह की कुछ ख्याल सारियाँ चल रही हैं कि शायद फैज़ हमीद साहब के वाले से जो केस चल रहा है उसमें बहुत जल्द वो इम्प्लीकेट होने वाले हैं। बल्कि ये बातें भी चल रही हैं कि 8 सितंबर से पहले शायद वो भी इस केस में इम्प्लीकेट उन्हें कर दिया जाए। हैं आपको भी खदशात ऐसे कुछ? देखिए, खदशात तो हमारे हैं, बिल्कुल हमारे खदशात हैं। लेकिन ये अगर इस किस्म की हरकत करती है तो फिर ये मुल्क जो है ना, इसमें मैं समझता हूँ कि ये ऐसा होगा कि हमें दीवार से लगाने की कोशिश होगी। और
इसके जो रिपरकशन होंगे, इसके जो भी असरात होंगे, इसके जो भी मुज़म्मरात होंगे, वो मौजूदा हुकूमत उसकी रिस्पॉन्सिबल होगी। ये हुकूमत चाहती है, मुस्लिम लीग नून जो है जानबूझकर प्रोपेगेंडा कर रही है और इस किस्म का माहौल बनाना चाहती है कि जो है ना पीटीआई और इदारों के साथ। मैं समझता हूँ कि जो पावर पर कॉरिडोर पे अपने करते हैं, उसको मैं मुतालिबा करता हूँ कि आप जो भी फैसला करें तो समझ के करें और कानून के मुताबिक करें। ये बताएं असद कैसर साहब, कि गवर्नमेंट तो आपसे मुज़ाकरात या बातचीत नहीं करना चाह रही, क्या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी आपको जवाब आ चुका है कि कोई बातचीत, कोई इंगेजमेंट नहीं होगी, या कुछ वहाँ से आए पैगामात जो 22 अगस्त का जलसा था आपका, उसके मुलतवी करने के पीछे भी जो बैक चैनल राब्ते थे वही कारगर साबित हुए? देखिए, मैं इसकी चूँकि मेरे कोई राबिता नहीं है तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता और मैं इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। चलिए ये बता दें कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कोई पैगाम रसानी है, कोई बैक चैनल या बिल वास्ता या बिला वास्ता, या ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे? मेरा कोई नहीं है, कोई राबिता नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई राबिता नहीं। आगे सर क्या तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है, आपकी हिकमत अमली क्या है कि किस तरह इस प्रोग्राम से अपनी पार्टी को निकालना है? हमने इंशाल्लाह दीगर जो सिंध में और बलूचिस्तान में दीगर पॉलिटिकल पार्टी जो या तहरीक है उसको भी साथ मिला रहे हैं। मैं आपको कहूँगा कि हम तहरीक के जरिए पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ी इंशाल्लाह उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तहरीक चलाएंगे ताकि ये जो हुकूमत है ये बस अभी क्या कहते हैं कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और बस एक धक्के की जरूरत है। इंशाल्लाह ये हुकूमत गिर जाएगी और मुझे उम्मीद है कि दिसंबर तक ये हुकूमत नहीं रहेगी। दिसंबर तक आप कह रहे हैं हुकूमत नहीं रहेगी, ये दिसंबर का आप इसमें क्या ताल्लुक है सर? देखो, ये इस वक्त उनकी जो पॉलिसियाँ हैं, उनकी जो खौफ है, उनकी जो इकदामात है, आप देख रहे हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान में एक जो तहरीक उठी है और जिस तरह लोग निकले हुए हैं, यहाँ हमारे खैबर पख्तूनख्वा में खासकर जो फाटा में लोगों की कंसर्न है और इश्यूज है, जिस तरह ये वहाँ रवैया रखे हैं, या यहाँ जो पंजाब में उन्होंने किसानों का हाल किया, अभी जो कारोबारी हजरात का और अभी जो ताजरों ने जो स्ट्राइक दिया, निकाल दी, वो कितना कामयाब रहा। यानी ये इस वक्त फ्रस्ट्रेशन को समझ नहीं पा रहे, ये इनसे संभाला नहीं जाएगा। हम समझते हैं कि इस वक्त जरूरत इस बात की कि सही मानों में अवाम के नुमाइंदों को मैंडेट पर तकरीर किया जाए। सही है, बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त। नाज़रीन, इसी पर एक प्रोग्राम में मुख्तलिफ ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश का मसला इंतहाई संगीन होता चला जा रहा है। बड़े पैमाने पे पाकिस्तानी अवाम इससे मुतासिर हो रहे हैं, लोगों का कारोबार मुतासिर हो रहा है। ये मामला है क्या और हुकूमत के पास इसका जवाब क्या है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ